चांदनी की खुशी की इंतहा नहीं रही थी। इसका सब्र काम ले रहा था। इसका ससुराल अब नमाज की पाबंदी करने लगा था। लेकिन मसला सारा ये था कि मज़हब को सिर्फ 5 वक्त की नमाज और रमज़ान के 30 रोज़ों को ही इबादत समझकर किया जाने लगा। लेकिन जब बात पर्दे की आई तो सबसे ज़्यादा इख्तलाफ सजाद ने किया था। सजाद के दोस्तों ने एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की थी। यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन की बीवियों ने आना था और सजाद चांदनी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। चांदनी को हैरत उस वक्त हुई जब इसने एक बेबाक सी साड़ी चांदनी को लाकर दी। कहने लगा, आज की पार्टी पर तुम ये पहनकर जाओगी। जैसे ही चांदनी ने साड़ी देखी तो फौरन से पहनने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं ये नहीं पहन सकती क्योंकि हमारे मज़हब में ऐसे कपड़े पहनना मना है जो कि जिस्म की नुमाइश करें। ये सुनकर सजाद को गुस्सा आने लगा। कहने लगा, तुम क्या हर वक्त मजहबी किस्म की बातों में फंसी रहती हो? देखो, वहाँ पर मेरे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्तों ने आना है और इनकी बीवियों ने भी आना है। अब मैं सबके सामने बुर्का पहनाकर तुम्हें हरगिज़ नहीं लेकर जा सकता। ये सुनकर चांदनी कहने लगी कि अगर आप मुझे बुर्का और हिजाब में नहीं ले जा सकते तो मेरी तरफ से माजरत है। मैं आपके साथ ऐसी किसी भी पार्टी में नहीं जाना चाहती। ये सुनना था कि सजाद गुस्से से कहने लगा, तुम्हारी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा हूँ। मेरी खातिर तुम कोई कुर्बानी नहीं दे सकती। यहाँ मेरी इज्जत का सवाल है। सबकी बीवियों ने आना है और सभी ऐसे ही लिबास में आएंगी। क्या हर्ज है कि तुम मेरी खातिर ऐसे कपड़े पहनकर चलो? चांदनी कहने लगी, सजाद, आप समझने की कोशिश करें। जिस चीज़ की इजाज़त मेरा रब मुझे नहीं देता मैं वो आपके कहने पर भी नहीं कर सकती। वो कहने लगा कि यूं तो तुम कहती हो कि शौहर मजाजी खुदा होता है और इसका हर हुक्म बजा लाना बीवी के लिए फ़र्ज़ का दर्जा रखता है, और मेरी इतनी सी बात पर तुम फ़ौरन से इनकार कर देती हो। सच तो ये है कि तुम्हें अपने आप को नेक परवीन बनाने का शौक़ है। तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें और कहें कि तुम बहुत दीनदार हो। तुम्हारे नज़दीक शौहर की बात की कोई अहमियत नहीं है और ना ही तुम मेरी बात को अहमियत देती हो। चांदनी कहने लगी, ऐसी बात नहीं है सजाद, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन आप खुद सोचें कि मेरा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता। मैं कैसे खुद को बेपर्दा कर लूँ? सजाद कहने लगा कि वहाँ मेरे और भी बहुत से दोस्त हैं जिनकी बीवियाँ नमाज की पाबंद हैं, रोज़े भी रखती हैं, लेकिन अपने शौहर की खातिर फ़ैशन भी करती हैं। मर्द के लिए औरत का सजना संवरना, फ़ैशन करना ये मना नहीं है। अगर इसका शौहर चाहता है कि इसकी बीवी मॉडर्न बनकर इसके सामने आए तो इसमें गुनाह नहीं है। वो कहने लगी, मुझे आपके सामने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आने पर कोई कबाहत नहीं, लेकिन मैं आपके साथ पार्टी में इस किस्म का लिबास पहनकर नहीं जा सकती। सजाद ने जब देखा कि चांदनी इसकी किसी बात पर भी राज़ी नहीं है तो वो गुस्से से बाहर चला गया। कहने लगा कि आज के बाद तुम मेरा कोई काम नहीं करोगी और ना ही मुझसे बात करोगी। सजाद इस पार्टी में अकेला ही चला गया था। चांदनी बेहद परेशान थी। नवाफिल पढ़े और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगी कि अपने शौहर को किस तरह से इस बात पर आमादा करूं कि औरत के लिए पर्दा कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से घराने ऐसे हैं जो ख़ुद को दीनदार कहलाते हैं। नमाजें भी 5 वक्त की अदा की जाती हैं और ज़कात और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का भी एहतमाम किया जाता है, लेकिन जहाँ बात पर्दे की आती है वहाँ पर यह कहा जाता है कि दुनियादारी को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, और अक्सर पर्दा करने वाली लड़कियों के रिश्तों को भी लोग ठुकरा कर चले जाते हैं कि हमें इतनी पर्देदार लड़की नहीं चाहिए जो कि हमारे साथ माशरे में चल ना सके। समझने वाली बात यह है कि माशरे में रहने के तमाम तरीके कुरान पाक में मौजूद हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से इस्लाम के मुताबिक गुजारे, और इसमें पर्दा भी शामिल है। लेकिन हमारे माशरे में दीन में चलने की राह को अलग राह करार दे दिया गया है और दुनियादारी तो एक अलग। हालांकि अगर कलाम पाक को पढ़ा और समझा जाए तो इसमें कारोबार से लेकर ज़िंदगी के हर मामले के बारे में इस्लाह की गई है कि किस मामले को किस तरीके से करना है और किस चीज़ से बचना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कलाम पाक को सिर्फ तलावत तक ही महदूद कर दिया गया है। बस ये समझा जाता है कि कलाम पाक की तलावत कर दी गई है तो अब हमें सवाब मिल जाएगा। 5 नमाज़ें पढ़ ली गई हैं तो अब हम दुनियादारी में जो चाहे करते रहें, हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसके बाद ना तो झूठ बोलने से इज्तनाब किया जाता है, ना ही कारोबार में जायज़ नाजायज़ तरीके को देखा जाता है।
نہ ہی حلال حرام کو اہمیت دی جاتی ہے۔ چاندنی کافی دیر اللہ کے حضور دعائیں کرتی رہی۔ سجاد جب گھر پر آیا تھا تو شراب کے نشے میں چور تھا۔ یہ دیکھ کر بہت برا لگا تھا، چونکہ جب سے وہ نماز پڑھنے لگا تھا اس نے تو سگریٹ تک پینی چھوڑ دی تھی، لیکن آج شاید غصے میں شراب کا سہارا لیا تھا۔ چاندنی اس کو ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں آتا دیکھ کر فوراً سے اس کے پاس گئی، اسے سہارا دینے لگی تو اس نے اس کو جھٹک کر پیچھے کر دیا۔ کہنے لگا کہ تم مجھ سے دور رہو، تم ایک نافرمان بیوی ہو، پوری پارٹی میں تمہاری وجہ سے میں نے بہت ذلت اٹھائی ہے، سب کی بیویاں آئی تھیں لیکن تم نہیں میرے ساتھ گئی، میرے دوستوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کبھی بھی ہمارے معاشرے میں رہ نہیں سکتی، وہ ہمیشہ الگ تھلگ ہی رہے گی، مجھے تو لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلنا چاہتی ہی نہیں ہو، تم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بس اسی میں زندگی گزارنا چاہ رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر گر گیا تھا۔ شراب کے نشے میں وہ دنیا سے غافل ہو چکا تھا۔ چاندنی نے روتے ہوئے اس کے جوتے اتارے، اس کے موزے اتارے اور اس کو لحاف اڑا دیا۔ خود بھی پریشان تھی کہ کس طرح سے اپنے شوہر کو رائے راست پر لائے، لیکن سجاد کا رویہ اس کے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ اب وہ نہ تو نماز پڑھتا تھا، نہ ہی چاندنی کی کوئی بات مانتا تھا۔ کہتا تھا جب تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تو پھر میں تمہاری بات کو اہمیت کیوں دوں؟ وہ کہنے لگی بات میری اہمیت کی نہیں ہے، بات اللہ کی ہے، اور ویسے بھی نماز انسان اللہ کے لیے پڑھتا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں۔ سجاد نے نوٹ کیا تھا کہ چاندنی اس کے بڑے بھائی سے بھی پردہ کرتی تھی۔ جب بھی وہ سامنے آتا تو وہ اپنا دوپٹہ اس طرح سے لیتی کہ اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ چھپ جاتا تھا۔ سجاد کا ایک کزن امریکہ سے پاکستان آیا تھا اور اس نے 1 مہینہ انہی کے گھر رہنا تھا۔ کافی بے تکلف سا نوجوان تھا، ہر ایک سے مذاق کرنے کی اس کی عادت تھی اور مذاق میں وہ سارے لحاظ بھول جاتا تھا۔ چاندنی نے اس رات کھانا بنا کر ٹیبل پر تو سجا دیا تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ ہمارے گھر سجاد کا کوئی کزن آنے والا ہے تو وہ کچن میں ہی کھانا کھا چکی تھی، اس لیے اس نے بڑے آرام سے سب سے معذرت کر لی کہ وہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گی کیونکہ اسے بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سجاد کے کزن کے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جس ماحول میں وہ آئی تھی وہاں پر پردے کی جانب قائل کرنا اس کے لیے مشکل ترین امر بنتا جا رہا تھا۔ اس نے بعد میں باتوں باتوں میں یہ بات اپنی ساس سے بھی کہی تو وہ کہنے لگی کہ پردہ دل کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اب تم پردے کا شوشہ ہمارے گھر میں مت چھوڑنا، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن تم سے پردہ نہیں کروا سکتے۔ نورین بھی نماز کی پابندی کرنے لگی تھی لیکن اپنے شوہر کے ساتھ ہر پارٹی میں بھی جاتی، اور یہ ہمارے سرکل کا ایک اہم حصہ ہے، ہم لوگ جاتے بھی ہیں اور لوگ بھی ہمارے گھر میں پارٹی میں آتے ہیں اور بہویں سب کے ساتھ ہاتھ ملا کر ملتی جلتی ہیں۔ ہم نے تمہاری ہر بات کو اہمیت دی لیکن تمہیں بھی ہماری عزت کا پاس رکھنا چاہیے۔ ہم تم سے نہ تو کبھی شرعی پردہ کروائیں گے اور نہ ہی ایسے کسی ماحول کو اپنائیں گے۔ سجاد کو اگر تم یوں ہی ناراض رکھو گی تو یقیناً وہ تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے، تم اچھی طرح سے سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ تو اپنی ساس کے پاس اس لیے گئی تھی تاکہ وہ اس کی مدد کر سکیں، اپنے بیٹے کو سمجھا سکیں، لیکن ساس کا جواب سن کر وہ بہت مایوس ہوئی تھی۔ ایک بار وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ جب سجاد کا کزن فاروق بڑی بے تکلفی سے کچن میں داخل ہو گیا۔ گرمیوں کے مہینے تھے اور کچن میں صرف نورین، چاندنی اور ایک ملازمہ ہی ہوتی تھی۔ گھر کا کوئی بھی مرد یا ملازم کچن میں نہیں آتا تھا کیونکہ چاندنی کچن میں دوپٹہ سر پر تو ضرور اوڑھتی تھی لیکن اس طریقے سے نہیں کہ اپنا چہرہ چھپا سکتی۔ نورین تو بہت کم کچن کا رخ کرتی تھی، بس ملازمہ سے اپنے بچوں کی فرمائشی کھانے ہی انہیں بتا کر چلی جاتی تھی، یا کبھی جی چاہتا تو چاندنی کے ساتھ تھوڑی بہت ہیلپ کروا دیتی۔ البتہ چاندنی کے ہاتھ کے کھانے سب کو بےحد پسند تھے اور خاص طور پر سجاد کو اس کے کھانے اچھے لگتے تھے، اس لیے وہ سجاد کے لیے تو لازمی کچھ نہ کچھ بناتی تھی۔ ابھی بھی وہ بریانی بنا رہی تھی کہ جب ملازمہ کہنے لگی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے کوارٹر میں جا رہی ہے، بس تھوڑی دیر میں آتی ہے۔ اس وقت چاندنی کچن میں اکیلی تھی جب فاروق کچن میں داخل ہوا۔ اب تک اس نے چاندنی کو دیکھا نہیں تھا۔ چاندنی اپنے دھیان میں کام کر رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ کچن میں کوئی بھی مرد بلا تکلف داخل نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوا تو چاندنی کی پشت اس کی جانب تھی، وہ بریانی کو دم دے رہی تھی، فوراً اس کے پاس آ گیا اور اسے پیچھے سے ڈرا دیا، اس لیے بری طرح سے گھبرا کر جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان تھا جو کہ ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے آپ کو ڈرا دیا نا؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ چاندنی نے فوراً سے اپنا دوپٹہ ٹھیک طریقے سے لیا جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا تھا۔
کہنے لگی کون ہیں آپ اور کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں سجاد کا کزن، کل ڈائننگ ٹیبل پر بھی آپ موجود نہیں تھیں، سوچا کہ کچن میں تو ضرور ہوں گی، ذرا دیکھوں تو کہ سجاد کی بیوی کیسی ہے۔ میں نے بڑی تعریفیں سنی ہیں آپ کی کہ جتنی خوبصورت ہیں اتنی ہی دیندار اور نیک بھی ہیں۔ اس میں سے ایک بات تو واقعی سچی نکلی، خوبصورت آپ واقعی بہت ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ سجاد نے آپ سے شادی کیوں کی، یقیناً آپ کے حسن پر فریفتہ ہو چکا ہوگا۔ آپ کی خوبصورتی تو کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی ہے۔ اس کی اس قسم کی فضول باتیں سن کر چاندنی کو غصہ آ گیا، کہنے لگی آپ جو کوئی بھی ہیں جا کر باہر بیٹھیں، کچن میں خواتین کام کرتی ہیں، وہاں پر کسی بھی مرد کا یوں بے تکلفی سے آنا نہایت ہی غیر مناسب ہے۔ وہ کہنے لگا اس میں برا ماننے والی تو کوئی بات نہیں۔ چاندنی کا سخت لہجہ سن کر وہ کچھ سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یوں بلا تکلف کچن میں گھسنا اور کسی کی بیوی کی تعریف کرنا آپ کو غیر مناسب نہیں لگتا؟ پلیز آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اور آئندہ بات کرنے سے پہلے تمیز اور لحاظ کا دامن مت چھوڑیے گا۔ چاندنی کا سخت رویہ اور باتیں سن کر فاروق منہ بناتا ہوا باہر چلا گیا۔ چاندنی نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا اور خود کچن میں آ گئی اور وہیں پر چھوٹے سے گول میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی فاروق کے سامنے مزید بے پردگی ہو۔ سجاد کی وجہ سے بھی وہ بےحد پریشان تھی، کیونکہ 8 دن گزر گئے تھے سجاد اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے معذرت کر کے تھک گئی تھی، لیکن سجاد تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہی تھی کہ جب سجاد بڑے غصے سے کچن میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا کوئی حور پری ہو جو کوئی تمہیں دیکھ لے گا تو تمہیں نظر لگ جائے گی؟ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے کزن کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرو گی۔ وہ تمہیں بڑی بہن اور بھابھی سمجھ کر تم سے ہلکا پھلکا مذاق کیا کرنے لگا، تم نے اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ چلو اٹھو، اٹھاؤ اپنا سامان اور نکلو میرے گھر سے باہر۔ چاندنی کو اندازہ نہیں تھا کہ سجاد اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس نے چاندنی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کچن سے باہر لے آیا۔ سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے جب وہ اسے گھسیٹتا ہوا اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سجاد کے والد کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی ہے جو تم اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہو؟ سجاد کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے تنگ آ گیا ہوں، میں نے بہت غلط فیصلہ کیا جو صرف اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے شادی کر لی، لیکن اسے صرف اپنے آپ سے غرض ہے، یہ اس دنیا کے سامنے خود کو دیندار ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، شوہر کی نافرمانی بھی کر سکتی ہے۔ پہلے سے ہمارے گھر کے ماحول سے مسئلہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، دین سے دور ہیں، اور اب یہ پردے کا بہانہ بنا کر ہر ایک سے بدتمیزی کرتی ہے۔ آج اس نے فاروق کے ساتھ بدتمیزی کی اور میرے ساتھ بھی پارٹی میں جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ ہمارے سرکل میں موو کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اسے پردہ کرنا ہے، یہ اپنے میکے میں جا کر پردہ کرے، میں اسے اپنے گھر میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے میرے اپنے دوستوں میں بہت زیادہ رسوائی ہوئی ہے کہ تمہاری بیوی کون سی اتنی حسین ہے کہ جسے تم لاتے ہوئے گھبراتے ہو۔ میں کیا جواب دوں سب کو کہ میری بیوی کو پردہ کرنے کا شوق ہے؟ اگر اسے شرعی پردہ ہی کرنا ہے تو یہ اپنے گھر جا کر یہ شوق پورا کر سکتی ہے۔ اس وقت چاندنی کے سسر نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اس طرح کا رویہ رکھنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ وہ اسے اپنے گھر میں شرعی پردہ نہیں کروا سکتے اور اسے ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرنی پڑے گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور سجاد کے ساتھ پارٹیز بھی اٹینڈ کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ ان کے بزنس کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن چاندنی نے کہا کہ وہ بندوں کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ سجاد کہنے لگا سن لیا ڈیڈی آپ نے، یہ لڑکی کبھی بھی نہیں بدلے گی، بہتر ہے یہ اپنے گھر میں جا کر رہے۔ چاندنی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اس کا بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف خوشحال زندگی تھی، چاہنے والا شوہر تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن ایک طرف اللہ کی رضا تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں اپنے کپڑے ڈالے، اپنا برقع اوڑھا، حجاب پہنا اور اپنے والد کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ اس کے والد پریشان تھے، ہکا بکا سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے والد کے ساتھ واپس اپنے میکے میں آ کر بیٹھ گئی، بہت پریشان تھی۔ اس کی والدہ اسے کہنے لگی چاندنی تم نے یہ سب اچھا نہیں کیا، تم اپنے شوہر کو آہستہ آہستہ قائل کر سکتی تھی۔ کہنے لگی امی میں نے بہت کوشش کی لیکن سجاد ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، کہتے تھے کہ میں ایک بیہودہ قسم کی ساڑی پہن کر ان کے ساتھ پارٹی میں جاؤں اور وہ میں نہیں پہن سکتی تھی، میں کسی بھی صورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی جو میرے رب کو ناپسند ہو۔ وہ کہنے لگی اب کیا ہوگا؟ چاندنی کہنے لگی جس رب کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے وہ مجھے کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑے گا، مجھے یقین ہے۔ وہ رو رو کر اللہ کے حضور دعا کرتی تھی۔
دوسری طرف ایک بہت بڑی پارٹی میں نورین کو اپنے شوہر کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ ویسے ہی لباس میں گئی تھی جیسے کہ جایا کرتی تھی۔ اس پارٹی میں سجاد بھی گیا تھا۔ وہاں پر ایک بے حیائی کا بازار گرم تھا۔ ایک ڈانس ریمپ بھی بنایا گیا تھا جہاں پر بہت سے کپل ڈانس کر رہے تھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو دوسروں کی بیویوں کے ساتھ کپل ڈانس کرنے میں مصروف تھے، اور ان کے شوہروں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ ان کی اکثر بزنس میٹنگ اسی طرح کی ہوا کرتی تھیں۔ جسے بھی جس کی بیوی اچھی لگتی وہ اس کے ساتھ ڈانس ریمپ پر کپل ڈانس کرنے لگتا۔ پہلے تو نورین کو یہ سب چیزیں اتنی بری نہیں لگتی تھیں، لیکن جب سے اس نے نماز پڑھنی شروع کی تھی وہ اس طرح کے ماحول سے کافی گھبرانے لگی تھی، لیکن انکار اس لیے بھی نہیں کر سکی کیونکہ سجاد کا رویہ چاندنی کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ زیادہ تر وہ خواتین کے ٹیبل پر ہی بیٹھی ان کے ساتھ کارڈ کھیل رہی تھی، ساتھ میں سافٹ ڈرنک بھی پیے جا رہی تھی کہ جب ایک ویٹر نے اسے سافٹ ڈرنک کے نام پر شراب پلا دی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نوجوان اس کے پاس آیا، اس کے بے باک لباس کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر ڈانس کرنے کی آفر کرنے لگا۔ وہ اس وقت کافی حد تک نشے میں جا چکی تھی۔ اس نے ایک دو بار تو انکار کیا، لیکن اس نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے ڈانس ریمپ پر لے گیا اور اس کے ساتھ بےہودہ قسم کا ڈانس کرنے لگا۔ نورین یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرائی تھی، لیکن نشے میں بھی چور تھی۔ تبھی اسے اس نوجوان نے کہا کہ اسی نے ویٹر سے کہہ کر اسے سافٹ ڈرنک کی جگہ شراب کا گلاس دیا تھا کیونکہ وہ اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے اس نوجوان سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کا اپنا شوہر کسی کی بیوی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا جب تمہارا شوہر کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ عیش کر سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس شخص کی گستاخیاں جب بڑھنے لگیں تو نورین بلند آواز میں کہنے لگی کہ تم مجھے چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ کوئی بھی ڈانس نہیں کرنا۔ سجاد وہیں قریب تھا۔ جب اس نے اس نوجوان کو بےہودہ حرکتیں کرتے دیکھا تو وہ اس کے پاس آ گیا اور نورین کو اس سے چھڑوایا۔ نورین سجاد کے پیچھے چھپ کر رونے لگی، کہنے لگی سجاد کی میرے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہا تھا۔ ایک شور سا شروع ہو گیا تھا، اس لیے ڈی جے کو اپنا میوزک بند کرنا پڑا۔ نورین کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر جس لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا اسے چھوڑ کر سجاد کے پاس آ گیا۔ سجاد اس نوجوان کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا، کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر کی عزت کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ تم نے میری بھابھی کے ساتھ بدتمیزی کی تو کی کیسے؟ نورین نے جب اپنے شوہر کو وہاں دیکھا تو روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی اور اسے بتانے لگی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، لیکن وہ نوجوان کہنے لگا کہ جب اس کا شوہر دوسروں کی بیویوں کے ساتھ ناچ سکتا ہے تو میں اس کی بیوی کے ساتھ نہیں ناچ سکتا، اور یہ سب ہمارے سرکل میں ہوتا ہے، اس میں اتنا برا منانے کی اور غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجاد کہنے لگا یہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں کی باہمی رضامندی ہو۔ جب میری بھابھی تمہیں انکار کر رہی ہے تو تم کون ہو اسے چھونے والے؟ وہ کہنے لگا اتنی ہی تمہارے اندر غیرت کا کیڑا ہے تو پھر اپنی بھابھی کو 7 پردوں میں رکھو، یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں آنے والی ہر لڑکی کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی ڈانس ضرور کرے گی، اور تم اتنے ہی غیرت مند ہو تو جاؤ جا کے 7 پردوں میں رکھو اپنی بھابھی کو، جیسے کہ تم نے اپنی بیوی کو رکھا ہے۔ خود تو تم اپنی بیوی کو یہاں پر لاتے نہیں ہو، اسے 7 پردوں میں چھپا رکھا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ اپنا دل نہ بہلا سکیں، اور یہاں پر تم ہماری بیویوں کے ساتھ ناچ گانا کرتے ہو، تب تمہاری غیرت کہاں ہوتی ہے؟ ہماری بیویوں کے ساتھ ناچ گانا کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جب بات اپنے گھر کی عورت پر آئی تو غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ پہلی بار سجاد کو اس کی ضمیر نے بری طرح سے جھنجھوڑا تھا۔ نورین سجاد اور اپنے شوہر کے ساتھ روتے ہوئے گھر واپس آئی تھی اور وہ کہہ چکی تھی کہ وہ دوبارہ کسی بھی ایسی پارٹی میں نہیں جائے گی۔ سجاد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ چاندنی کی بات ہی ٹھیک تھی اور سرے بازار حجاب کرنے والی چیز نہیں ہے بلکہ پردے میں رکھنے والی چیز ہے۔ مرد کی عزت اور غیرت اسی میں ہے، اس کی بیوی کو کوئی دوسرا مرد نہ دیکھے اور نہ ہی چھوئے۔ اگلے ہی روز وہ چاندنی کے گھر گیا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے رویے کی معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ آئندہ وہ کبھی اس سے بے پردگی کے لیے نہیں کہے گا اور سچی توبہ بھی کر چکا ہے، آئندہ شراب کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ چاندنی سجاد کے ساتھ واپس اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ جب اسے نورین کی بات معلوم ہوئی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ نورین نے بھی حجاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ گھر کا ماحول یکسر بدل گیا تھا۔ جب انسان کی نیت اچھی ہو اور وہ اپنی جائز بات پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔